अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। और आज 9 मई है और टॉपिक भी हमारी वीडियो का 9 मई ही होगा। अगरचे 9 मई को पिछले एक साल से ख़ासी अहमियत हासिल है इस दिन को। उसकी वजह यह है कि ये वो नुक्ता है, वो दिन है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ यानी पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी के दरमियान एक शदीद किस्म का खलीज नज़र आती है, टेंशन नज़र आती है। और यही वो नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया। और आपने देखा कि इलेक्शन में उनको अपने नाम से हिस्सा भी नहीं लेने दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने उसे डी नोटिफाई भी कर दिया। इवन देन वो बहुत सारी सीटें जीत गए। और इस वक्त हालात ये हैं, एक साल गुजर जाने के बाद, एक क्रैकडाउन के बाद हुआ ये कि इस जमात को बजाय कि पैचअप हो जाता, किसी न किसी जगह पे डील हो जाती, कोई ढील मिल जाती, ऐसा कोई नुक्ता हमें दिखाई नहीं दिया। इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना नुक्ता नज़र है और तहरीक इंसाफ का, उसके बानी जो डयाला जेल में कैद हैं, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। पहले हम देखते हैं कि 9 मई को मेरी नज़र में हुआ क्या था। 9 मई एक ऐसा वाक़या है जब तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी पर खूब एहतजाज किया। उन्होंने फ़ौजी इंस्टॉलेशंस पर, फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए और उनको आग लगाई। और तहरीक इंसाफ का इस वाक़े पे मानना है कि ये एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिश की गई थी। यानी उन्होंने तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसीज़ ने एक ऐसा ऑपरेशन किया कि जिसके बाद तहरीक इंसाफ को कुचल दिया गया, घर तोड़ दिए गए, गिरफ़्तारियाँ हुई, बार बार लीडरों की गिरफ़्तारियाँ हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और पार्टी बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गई। ये तहरीक इंसाफ का मानना है कि इस सारे काम को करने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी एक साजिश घड़ी गई और उसके ऊपर किया गया। जबकि ये देखा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट इस पे क्या नुक्ता नज़र रखती है। इस्टेब्लिशमेंट का मानना है कि पाकिस्तान में आज तक इससे पहले ऐसी कोई जमात नहीं थी और किसी की जुर्रत नहीं थी कि फ़ौज की तरफ उंगली भी उठा सके। तो ये एक ऐसा काम किया गया जिसके बारे में नफ़रत फैलाई गई, वो प्लानिंग की गई, उनको अहदाफ दिए गए अपने कारकुनान को। और उन्होंने फिर 9 मई में एक रिएक्शन में अपने लीडर की हमले किए और हमले की सूरत में उन्होंने फ़ौजी इंस्टॉलेशंस पर और फ़ौजी घरों पर, अमलाक पर हमले करके उनको तोड़ा। अब जो मेरी नज़र में हुआ, मैं थोड़ा सा उस पर भी बयान करता हूँ। तज्जिया कैलकुलेशन क्या कहती है। देखें, हमारी नज़र में हुआ, मैं अपनी बीट जब रिपोर्टिंग किया करता था तो मेरी बीट भी ये डिफेंस फोर्सेस और एजेंसीज़ और रेंजर्स वगैरह ये सब रहे, तो हम थोड़ा सा पल्स जानते हैं कि फ़ौज क्या समझती है। जब हमला हुआ, ख़ुसूसी तौर पे लाहौर के कोर कमांडर हाउस पे जब हमला किया गया, तो इस हमले को रोकने के लिए कोई फोर्स मौजूद नहीं थी। हमला पीटीआई के लोगों ने ही किया। उसमें लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ की कॉलें पकड़ी गईं और बहुत सारे लोगों की कॉल्स पकड़ी गईं। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जिसने वर्दी लहराई, हसन न्याजी आपके सामने था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम लिए जाएँ तो वो सारे तहरीक इंसाफ के ही लोग थे और जियो फेंसिंग के बाद, उनके नंबरों के बाद पता चला कि वो है। लिहाजा ये तो कहना वो मुश्किल होगा कि वहाँ पे किसी खुफिया कपड़ों में एजेंसीज़ के लोगों ने आके आगे लगाई और ये किया, ये तो नहीं। हाथ तो वही इस्तेमाल हुआ, मगर इस प्लानिंग को रोका जा सकता था। 3 ऐसी बड़ी पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं जो कोर कमांडर को प्रोटेक्ट करती हैं। कम से कम 3 एजेंसीज़, वो एजेंसीज़ इससे पहले कोर कमांडर साहब को लाहौर के उस बिल्डिंग से नहीं निकाल पाई। क्या वजह थी? पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया बर वक्त? क्योंकि लिबर्टी गोल चक्कर से जब ये लोग चले लाहौर के कोर कमांडर हाउस पे हमला करने के लिए, तो कम से कम इनको आधा पौन घंटा वहाँ तक पहुँचते लगा। इस आधे पौने घंटे में पुलिस नहीं आई, बल्कि शेरपा ब्रिज से जब हम उतरते हैं तो एक बहुत बड़ी फ़ौज का नाका है जहाँ पे चेकिंग होती है, वहाँ पे भी कोई नहीं था। आगे भी बैरियर हटा दिए गए थे। उसकी क्या वजह थी? कहाँ से ये ऑर्डर्स पास हो रहे थे? तो बहरहाल इसकी इंक्वायरी की जाए तो मुमकिन तौर पे और भी हकायक और शवाहिद निकलेंगे और पता चलेगा कि आया ये साजिश थी या ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो फ़ौज
چاہتی تھی کہ ہو جائے، یا اس کے بعد یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی فوج نے اس پر بالکل فوری طور پر ریئیکٹ نہیں کیا، نہ کوئی گولی چلی اور نہ کچھ ہوا. انہوں نے بعد میں قانونی طور پر اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی اور اس کے مطابق لوگوں کو پکڑ کر اندر ڈالا. ابھی تک بہت سارے لوگ اندر ہیں. ناظرین، اس ویڈیو کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے اب 1 سال گزرنے کے بعد حالات کس جگہ پر کھڑے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت مذاکرات کے لیے ڈیڈ لاک لگ چکا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان. جو عمران خان کے پچھلے دنوں بیانات آ رہے تھے، انہوں نے ڈائریکٹ آرمی چیف کو پکارتے ہوئے سخت لہجے میں بیانات دیے کہ وہ ان سے دشمنی رکھتے ہیں اور وہ ان سے نفرت کرتے ہیں. اسی طرح ان کا جو بیان چھپا ٹیلی گراف میگزین میں، اس میں بھی انہوں نے بڑی سخت لینگویج استعمال کی. انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے اور سازش کرنے والے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے سخت لہجے میں کی. اب ہم سوچ رہے تھے کہ شاید برف پگھل رہی ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو یہ بیانات چھپ رہے تھے، دوسری طرف عمران خان نے ایک کمیٹی بنا رکھی تھی جس کو کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو نہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. اس میں کمیٹی میں عمر ایوب تھے، شبلی فراز تھے اور علی امین گنڈاپور چیف منسٹر کے پی کے کو رکھا گیا تھا کہ وہ جائیں اور جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں. جبکہ انہی مذاکرات کو جو رؤف حسن ہیں ان کے اسپوکس پرسن، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو مذاکرات کرنے ہیں وہ صرف اس لیے کرنے ہیں کہ آئینی حدود کا بتایا جائے، کہ اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی جو آئینی حدود ہیں ان کو یہ آئینی حدود یاد دلانی ہیں، اس لیے مذاکرات کرنے ہیں. تو ظاہر ہے پھر فوج کو کیا تکلیف تھی کہ اپنی آئینی حدود وہ آپ سے پوچھیں. وہ آرمی چیف صاحب آئے ایک دن، انہوں نے بھی آ کے سب کے سامنے کہہ دیا کہ ہمیں ہماری آئینی حدود کا بخوبی پتہ ہے. لہٰذا تھوڑی سی اور ٹینشن بڑھی. 2 دن پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بڑا کھل کے اس طرح سے جوابات دیے جرنلسٹوں کے کوشچنز کے کہ پیچھے انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. انہوں نے کہا کہ ہم بالکل کسی سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے کہ ہم مذاکرات کریں. انہوں نے یہ ساری باتوں افواہ ساز فیکٹریوں کو بند کر دیا، مذاکرات والی ٹاکس والی. سمپل انہوں نے یہ بات کہی کہ 9 مئی کو واقعات پہ مذمت کریں، معافی مانگیں اور سیاسی نفرت والی سیاست کو پھیلانے سے روکیں، تو پھر کوئی بات آگے ہو سکتی ہے. اس سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی. مگر اس پریس کانفرنس کے بعد جو پی ٹی آئی کا ریئیکشن آیا ہے وہ بھی بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا. ہر ایک نے کہا کہ معافی ہم نہیں مانگیں گے بلکہ آپ لوگ مانگیں، جیسے کہ لطیف خان کھوسا نے، عمر ایوب نے، سابق پریزیڈنٹ جو علوی صاحب ہیں انہوں نے، اور عمران خان خصوصاً اندر آج صحافیوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی یہ پیغام بھیجا ہے کہ معافی ہم نے نہیں مانگنی، معافی تو آپ نے مانگنی ہے چونکہ آپ لوگوں نے ہم پہ ظلم کیے ہیں. اب ناظرین پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ ایسا ڈیڈ لاک لگ گیا ہے کہ جس کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن مجھے لگ رہا ہے. اب حل کیا ہوگا؟ ایک طرف یقینی طور پہ مقبولیت ہے، عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. یہ عوام کہیں اوپر سے عمران خان نے لے کے آئی، یہ وہی عوام ہے جو پہلے نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں تھے اور انہوں نے اپنا نظریہ بدل کے عمران خان کے ساتھ ہوں. اس نظریے کی مقبولیت کی وجہ کیا تھی، یہ سوچنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ 8 فروری کو جو ووٹ پڑے وہ 31% تھے اور ریمیننگ 69% ووٹ وہ نہیں چاہتے تھے. ایسی بات نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کسی بھی الیکشن کی کلی ٹرن آؤٹ کے اوپر آپ اپنی جیت کا تھپا لگا دیتے ہیں تو ساری کی ساری عوام آپ کے ساتھ ہوتی ہے. آپ ایک جگہ کے پریزیڈنٹ نہیں ہوتے یا 31% کے آپ وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ پھر پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں. جن لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے وہ انہی کی جو بات ہے وہ مانی جاتی ہے. آواز خلق نکارہ خدا، جو آواز خلق ہے تو اس پہ وہ ہوگا. تو ایجنسیز کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ عمران خان اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے اور جب سے وہ ڈیالہ جیل میں گئے ہیں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب جب ہم رپورٹنگ کیا کرتے تھے، جب ہم ٹی ٹی پی کے لیے دہشت گردوں کی آپریشنز جا کے کور کیا کرتے تھے تو ہمیں فوج ایک بات سکھا کے بھیجتی تھی
کہ پبلک پرسیپشن جو ہے یہ آرمی کی کسی بھی فوج کی اسٹرینتھ ہوتا ہے، طاقت ہوتا ہے. تو اگر پبلک پرسیپشن آپ کا چینج ہو گیا اور مقبولیت جو ہے عمران خان کی وہ آپ کو غلط سمجھتی ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس میں آپ مت سوچئے کہ مقبولیت اگر عمران خان کے ساتھ ہے تو ہم اس کو قبول نہ بھی کریں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پاکستان کو نقصان ہوتا رہے گا، کیونکہ اعتماد کی فضا جب ہوتی ہے تو دنیا انویسٹمنٹ پاکستان میں بھیجے گی. سرمایہ کاری کی پاکستان کو اس وقت اشد ضرورت ہے، اور وہ سرمایہ کاری اعتماد سے آئے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی سے آئے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آپ کو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملا کے رکھنا ہے اور آپ لوگوں کو نیوٹرل رہنا ہے. اب بات کریں اگر کہ اس کا حل کیا ہے، تو حل یہ ہے کہ جس طرح ریٹائرڈ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے، جو سیکٹری ڈیفنس بھی رہ چکے ہیں پاکستان میں، انہوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ دونوں جانب مذاکرات کروائے جائیں. وہ خود جائیں گے، انہوں نے 2-3 لوگوں کو ساتھ ملایا، ایک 4 اسٹار جنرل کو بھی ساتھ ملا کے وہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان کے درمیان مذاکرات ہوں. مگر انہوں نے مذاکرات کی جو پہلی لائن دی، جو تھیم رکھا، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ریاست پاکستان میں عوام کی مقبولیت کو ختم نہیں کر سکتی، اور کوئی بھی مقبولیت پاکستان میں ریاست کو ختم نہیں کر سکتی. پہلے یہ دونوں فریقین سوچ لیں اپنے دماغ میں، ایک سٹیپ بیک کریں اور اس کے بعد کچھ بھی کریں، آئیں مذاکرات کرواتے ہیں اور یہ ٹینشن جو ہے ریزالو کرتے ہیں. ناظرین، ان ساری تناؤ میں باقی پاکستان کی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، بڑے چھوٹے چھوٹے بونے سے لگتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیونکہ آج سے پہلے آپریشن پہلے بھی ہوئے، اسی طرح کے آپریشنز ہوئے، MQM کی مثال ہے، اور سیاسی جماعتیں ماضی میں ہمیں ملتی ہیں جن کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے آپریشن کیے. تو ایسے آپریشنز کے بعد کوئی جماعت پاکستان میں بچی نہیں، ان کو بالکل کرش کر دیا گیا، لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے چھوڑ دی گئیں. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت PTI مضبوط ہوتی جا رہی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے تشویشناک بات ہے، کیونکہ جن لوگوں کو آپ نے پریس کانفرنسز کروا کے الگ کیا تھا تحریک انصاف سے، وہ لوگ دوبارہ سے رابطہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں سے، اور دوبارہ سے پارٹی منظم ہو رہی ہے. بہت سارے فرق آ گئے ہیں پچھلی 9 مئی میں اور آج کے 9 مئی میں. پچھلے 9 مئی میں لوگ تحریک انصاف سے دور بھاگ رہے تھے کہ ان کو مقدمات کا خطرہ تھا، ڈر کا خطرہ تھا. مگر 8 فروری کے بعد جب عوام نے بڑی تعداد میں ووٹ ان کے حوالے کر دیا، عوام نے جا کے ڈھونڈ کے، بغیر کمپین کے، بغیر اشتہارات کے، بغیر ٹیم جو اپنی لیڈرشپ تھی اس کے بغیر، عام لوگوں نے کھڑے ہو کے جب اتنا سارا ووٹ پاکستان کی عوام نے ان کو دے دیا تو ان کے کانفیڈنس میں بڑا فرق پڑ گیا ہے. اب 9 مئی کو، اس 9 مئی کو تحریک انصاف وہ والی تحریک انصاف نہیں رہی جو پہلے تھی، اس کو بدلا 8 فروری نے. بہت سارے لیڈرز کو بلیک اینڈ وائٹ کر کے جتوایا گیا. پوری ان کی شکست جو تھی وہ عیاں ہو چکی، رزلٹ سارے چل چکے. فارم 45 ان کے پاس موجود ہیں، مگر فارم 47 جب نکلے تو وہ ساری کی ساری حکومت بدل کے رکھ دی. اور بہت ساری اس وقت پنجاب حکومت لے لیں یا فیڈرل گورنمنٹ لے لیں، وہ فارم 47 کی حکومت ہے. یہ پاکستان نہیں باہر کی انٹرنیشنل اداروں کو بھی بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے. ابھی تک امریکہ میں بھی اس کو نہیں مانا گیا. بہت سارے دوسرے ممالک بھی پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ کون سا ہے. تو جب بھی پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل فائنینشیل ادارے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پاکستان میں اتریں گے تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کریں. ابھی جو پاکستان میں حکومت چل رہی ہے وہ غیر یقینی اتنی زیادہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنی دیر یہ حکومت چلے گی، تو وہ کون سا سیٹ، کون سا سرمایہ دار انویسٹمنٹ لائے گا پاکستان میں اور کرے گا. لہٰذا اس وقت یہ جو خلیج بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور معاشی سٹیبلٹی یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی پاکستان کو ترقی کی راہوں پہ ڈالنا ہے تو یہ ختم کرنی ہوں گی، اور اس کے لیے ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا ہی سب سے بڑی ضرورت ہے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.